डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसुम मीर और आप सबको अपने चैनल बाब उर्दू में खुश आमदीद कहती हूं। आप इसमें फेडरल बोर्ड का सिलेबस फर्स्ट ईयर की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पहला सबक उसवा हसना की तशरीह को मुकम्मल किया था। आज हम इस सबक के मशक़ी सवालात को हल करेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। सबक नंबर 3। मश्क में सबसे पहला सवाल नंबर 1 ये है, सबक उसवा हसना की रोशनी में मुंदरजा झैल जुमले मुकम्मल करें। तो जैसा कि आप सबक पढ़ चुके हैं, आपके जहन में जवाबात यकीनन होने चाहिए। सो मैं आपकी मदद करती चली जाऊंगी और जवाबात आपको बताती चली जाऊंगी, और अगर आप चाहें तो साथ साथ जवाबात को नोट भी कर सकते हैं। ये आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं जो कि आगे खाली जगह छोड़ी गई है। इसके अंदर आपने जहन में रखते हुए अपने सबक का जो मजमून है उसमें से जो दुरुस्त लफ्ज़ होगा वो इसमें शामिल करना है। तो पहले नंबर पर जुमला है कि इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और डैश। तो इसमें डैश में सुन्नत आएगा, किताब और सुन्नत। नंबर 2 पे है, मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूह के लिए जो चीज़ है वो डैश है, और इस डैश में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 3 पे है, इस दुनिया की बुनियाद डैश अमल पर है। यहाँ आएगा इख्तिलाफ अमल पर है। ठीक है, इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ अमल पर है। नंबर 4 पे है, इस्लाम तमाम इंसानों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश की दावत देता है। यहाँ आएगा इत्तबा की दावत देता है। हमें नंबर 5 पे है, हमें अमली हिदायत और मिसाल की ज़रूरत है जो सिर्फ डैश की सवाने में मिल सकती है। तो यहाँ डैश में आएगा जो सिर्फ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने में मिल सकती है। और नंबर 6 पे जुमला है कि हिदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर डैश की जामियत कुबरा के खजाने में हर वक्त और हमदम मिल सकता है। तो डैश में आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के खजाने में हर वक्त और हमदम मिल सकता है। और नंबर 7, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक एक आफताब डैश था, और डैश में आएगा आलमताब, एक आफताब आलमताब था। और नंबर 8 पे जुमला है, ये फैज़ान हक सब में डैश और बराबर था। यहाँ पर आएगा यकसा, यकसा और बराबर था। दूसरे नंबर पे सवाल है, सबक उसवा हसना को मद्देनज़र रखते हुए दर्जे झेल सवालात के दुरुस्त जवाब के शुरू में टिक लगाएं। और नंबर 1 पे ये MCQs होते हैं, इनके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आपके सामने दिए हुए हैं। हर स्टेटमेंट के सामने 4-4 ऑप्शंस दी गई हैं, और उसमें से एक जो होगी वो करेक्ट होगी। आपने उसको जो दुरुस्त है उसको चुन के अपने पेपर पर लिखना होगा। मतलब है कि लिखना नहीं है, उसके ऊपर आपने ये टिक लगाना है कि कौन सा करेक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आएगा। इसके बाद है इसको मारूजी सवाल कहते हैं। मारूजी सवालात पर मबनी ये पर्चा होगा और ये मारूजी में ही आता है। और
یہ نمبر 1 پر جو پہلا جملہ ہے، خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے اسلام نے الف نمبر پہ ہے احکام الہی سب کے سامنے رکھ دیے ہیں، نمبر بے پہ ہے انبیاء کی حیات سب کے سامنے رکھ دی ہے، نمبر جیم ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور دال پہ ہے خلفائے راشدین کا اسوہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو جو درست آنسر ہے وہ یہ جیم کا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرے نمبر پر ہے ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے، اس کی 4 آپشنز میں سے پہلے نمبر پر ہے الف، وہ سنت نبوی ہے، اور بے وہ اسوہ اسلاف ہے، نمبر جیم وہ اسوہ صحابہ ہے، اور دال پہ ہے کہ وہ اسوہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ جو درست جواب ہے وہ ہے الف، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3 پہ ہے کہ اس دنیا کی بنیاد ہے الف اختلاف عمل پر، بے تعاون عمل پر، جیم اجتماعی عمل پر، اور دال ذاتی عمل پر، اور میرا خیال ہے یہ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ الف آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ نمبر 4 مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر الف غریب ہو تو، بے دولت مند ہو تو، جیم جوان ہو تو، دال سفری کاروبار میں ہو تو، اور جو درست آپشن ہے وہ ہے اگر دولت مند ہو تو، یعنی بے۔ پھر نمبر 5 پہ ہے فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم آپشن میں الف پر ہے دشمن اور مخالفوں کو شکست دشمنوں اور مخالفوں کو شکست دے چکے ہو، بے دشمنوں اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، جیم دشمنوں اور مخالفوں کو متی بنا چکے ہو، اور دال دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، اور یہ دال آپشن جو ہے یہ درست ہے، سبق کے اندر یہ جملہ آیا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو درست آپشن ہوگی اس کو ٹک کا نشان اس کے اوپر لگانا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ سبق اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھ کر کالم الف کے اندراج کا ربط کالم بے سے قائم کریں، یہ الف اور بے، اور جواب کا کالم جیم میں لکھیں۔ جس کا کوئی لنک بن رہا ہے ان الفاظ کا ان میں سے دوسرے کالم کے جس لفظ کے ساتھ، ان کی ترتیب تو سیم رہے گی، الف والے کالم کی جو حروف اس میں لکھے گئے ہیں، جو الفاظ اس میں لکھے گئے ہیں، لیکن ان کا تعلق کس لفظ کے ساتھ بن رہا ہے جو کالم بے میں لکھے گئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں سنت کا لفظ جو ہے اس کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ ربط اس کا قائم ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے خانہ کعبہ، پھر مسجد، پھر صفہ، پھر شیب ابی طالب، پھر راستہ۔ تو سنت کا مطلب ہمیں سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا لفظی معنی یا لغوی معنی جو ہے وہ ہے راستہ، تو سنت اس کا جواب ہوگا راستہ۔ تو یہ لفظ جو ہے آپ نے جیم کالم کے اندر لکھ دینا ہے، راستہ۔ دوسرے نمبر پہ محصور ہے، محصور کو دیکھیں اب ان الفاظ کے ساتھ کس کے ساتھ اس کا ربط بنتا ہے، تو یہاں ہمیں وہ یاد آنا چاہیے واقعہ جو بتایا گیا تھا سبق میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خاندان کو شیب ابی طالب میں قریش کے جو لوگ تھے کفار مکہ اور یا جو قریش کے کفار تھے، انہوں نے جو سردار تھے خاص طور پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ قریش کے سرداروں نے شیب ابی طالب میں ان کو محصور کر دیا تھا، اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ جا کے وہاں انہوں نے پناہ لے لی، تو انہوں نے باہر سے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا تھا کہ کوئی شخص ان کو جا کے
مدد نہ پہنچا سکے۔ تو محصور کا لفظ جو ہے وہ شیب ابی طالب کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوتا ہے، لہٰذا ہم دوسرے نمبر پر محصور کے سامنے شیب ابی طالب آپ لکھ دیجئے۔ پھر اگلا لفظ ہے حجر اسود۔ حجر ہوتا ہے پتھر اور اسود ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، کالا۔ تو یہ سیاہ پتھر جو ہے اس کا حجر اسود کا کس کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے؟ یہ پتھر کہاں پر ہے؟ یہ خانہ کعبہ میں ہے، لہٰذا اور لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں کیونکہ سنت ہے اس کو بوسہ دینا۔ تو خانہ کعبہ جو ہے اس کا تعلق، ربط جو ہے وہ حجر اسود سے قائم ہو رہا ہے، لہٰذا حجر اسود کے سامنے آپ خانہ کعبہ لکھ دیجئے۔ اور استاد اور معلم کا جو تعلق سب سے پہلے قائم ہوا مکہ میں، وہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ صفا کا چبوترا جو مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا، وہاں پر بیٹھ کر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد اور معلم تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو صحابہ قرآن پاک کی تعلیم لیتے تھے وہ ان کے شاگرد تھے، اور وہ وہاں صفا پر بیٹھ کر چبوترے پر بیٹھ کر سبق کو یاد کیا کرتے تھے، اور ان کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کالم میں، اس خانے میں آپ صفا لکھیں گے۔ پھر وائز جو واز کرنے والا ہے، جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، تعلیمات سکھاتا ہے دین کے بارے میں یا باتیں سمجھاتا ہے، وہ عام طور پر مسجد میں اپنے ممبر پر کھڑے ہو کے واز کرنے والے یا ممبر پر بیٹھ کر واز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائز جو ہوتا ہے وہ واز کرتا ہے، تو یہ لفظ وائز ہے اور یہ مسجد کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوتا ہے، لہٰذا آپ وائز کے سامنے اس جگہ پر مسجد لکھیں گے۔ اور پھر نمبر 4 پر جو سوال ہے وہ ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب سبق کے متن کے مطابق تحریر کریں جو زیادہ سے زیادہ 3 سطور پر مشتمل ہوں۔ یہ شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں، مختصر سوالات یا ان کے مختصر جوابات۔ سوالات بھی مختصر ہیں اور ان کے جوابات بھی مختصر ہونے چاہیے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3 یا اس سے کم، 2 بھی لائنیں ہو سکتی ہیں، کسی کا شاید جواب 1 لائن بھی بن جاتا ہو، 1 سطر بھی بن جاتا ہو، 2 سطریں بھی ہو سکتا ہے جواب، اور 3 بھی ہو سکتا ہے، 3 سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے جواب۔ اس کو تھوڑا اگر جواب لمبا ہو بھی تو اس کو آپ نے مختصر کر کے تحریر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اب اس کے جواب میں آپ نے لغوی معنی بھی لکھنے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی لکھنے ہیں۔ کتاب میں دونوں معنی بیان کیے گئے تھے، تو آپ اس طریقے سے جواب کو لکھ سکتے ہیں کہ سنت کا لغوی معنی ہے راستہ، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ راستہ ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں الفاظ کی صورت میں درج ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ مختصر کر کے اس طریقے سے جواب اس کا لکھیں گے تو یہ 3 سطروں میں آ جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کتاب سے کیا مراد ہے؟ اب یوں تو سوال لگتا ہے بہت ہی مختصر ہے، مگر آپ لکھیں گے کہ مطلب ہے کہ 2 سے 3 سطروں کے اندر کس طرح اس کو آپ لکھیں گے۔ کتاب سے جواب میں آپ لکھیں گے کہ کتاب سے مراد یہاں پر ہماری الہامی کتاب قرآن مجید ہے۔ الہامی کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہماری الہامی کتاب قرآن مجید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب تمام الہامی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 سے 3 سطروں میں آپ نے یہ جواب لکھنا ہے۔ پھر ہے کہ خدا کی محبت کا اہل کیسے بنا جا سکتا ہے؟ تو
ویسے تو تھوڑا یہ لمبا بن جائے گا اگر کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نے سارا لکھا، مگر آپ اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے لکھیں گے کہ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ میں یہاں پر بات ایڈ کرتی چلی جاؤں کہ شارع کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، شریعت بنانے والا یا شریعت پھیلانے والا۔ اب یہ پتہ ہے ہمیں کہ شریعت کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کو شریعت کا نام دیا گیا ہے۔ تو احکامات بنانے والا، شریعت بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر سبق میں شریعت پھیلانے والا اس کا مطلب لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی شریعت کو پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، دین کو دین کی باتیں جو ہیں، اس اللہ کے احکامات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے، ہم تک پہنچائے۔ تو اس لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ وہ شارع ہیں دین کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مذہب کے شارع اور بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر طریقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی پیروی اور اتباع کو بتایا ہے۔ تو وہ جو ذریعہ پوچھا گیا ہے کہ کیسے ہم اللہ کی محبت کے اہل بن سکتے ہیں، تو وہ ہے جو پچھلا بھی بتا دینا ہے آپ نے کہ پہلے مذاہب نے کیا بتایا، یعنی کہ جیسے میں نے تشریح میں آپ کو ذکر کیا کہ ہر دور میں نبی آتے رہے اور کچھ پر کتابیں نازل ہوئیں اور کچھ پر نہیں ہوئیں۔ جن پر نہیں ہوئیں کتابیں نازل، وہ ان سے پہلے آنے والی کتابوں کو فالو کرتے رہے، ٹھیک ہے، انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ تو لیکن کچھ ادوار ایسے آئے جب اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ اب تبدیلی آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب بھیج دی۔ تو جیسے پہلے تورات بھیجی، پھر انجیل بھیجی، اور پھر آخر میں آ کے قرآن پاک بھیجا، جس میں پھر بہت زیادہ چینجز کی اللہ تعالیٰ نے قوانین کے اندر، اور اس کے بعد دین کو مکمل کر دیا۔ پھر اب جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک وہی چلیں گی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، اسی لیے تو سلسلہ بھی نبیوں کا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس قرآن کو باقی کتابوں سے افضل کہا گیا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جب یہ آخری کتاب آ گئی، مکمل ہو گئی، اب آپ نے اسی کے اوپر کاربند رہنا ہے، اب پلٹ کے پھر پیچھے والی کتابوں کو نہیں جا کے پکڑنا کہ ہم اس میں جو لکھا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں، نہیں، اب یہ نئے قوانین آ گئے ہیں، پچھلے کینسل ہو گئے ہیں، اب نئے کو پکڑو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک باقی کتابوں سے افضل ہے اس لحاظ سے۔ اگلا سوال نمبر 4، اسلام تمام انسانوں کو کس کی اتباع کی دعوت دیتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے، اس دنیا کے انسانوں کی تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی سب سے بڑا سورس ہے ہمارے پاس جس کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ 5واں سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کن کے لیے ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے؟ تو اس کا آپ جواب لکھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طبقہ انسانی کے ہر فرد اور نور ایمانی کے متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، یعنی ہر طبقے کے انسانوں کے لیے، اور جو بھی ایمان کا نور تلاش کرنا چاہتا ہے ان کے لیے، سب کے لیے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے وہ ہدایت کا نمونہ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔
ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ یہ شارٹ کوسچنس کے آنسر لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ امپورٹنٹ جو پیراگراف اس سبق میں ہیں ان یوں تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، لیکن جو مشق کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں پیراگراف، یہ یاد رکھیے کہ امتحان میں اکثر اوقات وہی دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یوں اگر دیکھیں تو سب سے پہلا پیراگراف جو میں محسوس کرتی تھی کہ جو سبق جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس کا سبق کا فرسٹ پیراگراف جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے اگر اس کا متن دیکھا جائے تو، لیکن یہ اس کی عبارت کو دیکھا جائے، لیکن مشق میں جو دے دیے گئے ہیں یہ 2 پیراگراف دیے گئے ہیں، تو امتحان میں جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ بینگ ٹیچر کہ جو سبق کی مشق کے اندر پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے پیپر میں وہی پیراگراف دیے جاتے ہیں عموماً۔ تو یہ خاص طور پہ آپ نے تیار کرنے ہیں، باقی سبق کو بھی دیکھ لیں، اس میں سے بھی جو ہے کہیں سے آ سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ اہم ہے۔ درج ذیل اقتباسات کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔ پہلا پیراگراف انہوں نے جو منشن کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک، یہاں سے شروع کر کے آخری جملہ ہے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، یہاں تک اپنی اپنی کتابوں میں بے شک آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ اس کو خاص طور پہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ پھر دوسرا پیراگراف ہے کہ بادشاہ ہو یا گدا، یہاں سے شروع کریں گے عبارت، اور پیش نظر نہ تھی، یہاں تک جتنی عبارت ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ امتحان کے نقطۂ نظر سے یہ دونوں اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سے جو بات میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ تشریح کے سوال کے حوالے سے ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں پوری ویڈیو جو ہے وہ اسی موضوع پہ بنا رہی ہوں، جو میں شیئر کروں گی پھر آپ کے ساتھ جب میں اپلوڈ کروں گی۔ آپ دیکھیے گا کہ میں چونکہ ہم فیڈرل بورڈ کا ہی یہ سلیبس جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو فیڈرل بورڈ کا جو بورڈ کی طرف سے ایک ماڈل پیپر بنتا ہے وہ اساتذہ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو وہ والا پیپر جو ہے پورا ڈسکرائب کروں گی آپ کے سامنے، اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے پیپر کو حل کرنا ہے، ان کے مارکس کی ڈویژن کیسے ہے، اور آپ نے حل کرتے ہوئے اپنے ذہن میں کیا باتیں رکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، پورا پیپر پیٹرن ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اس کو سکپ نہ کیجیے گا، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا، بہت آپ کے کام کی چیزیں اس میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے ٹائم کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اپنے پیپر کو سالو کرتے ہوئے۔ آپ کا ٹائم، آپ کے مارکس، آپ کے کوسچن جتنے ٹوٹل ہوتے ہیں وہ سب ان کو کس طریقے سے آپ نے، اکثر اوقات جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتا تو تھا، ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا، تو کس طرح آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سارا بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو اس مشق کے آخر میں آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ضرور آپ سے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ تشریح کا سوال حل کرتے ہیں تو پہلے جو ماضی کے پیپر آیا کرتے تھے ان میں یہ دیا جاتا تھا کہ درج ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح بحوالہ متن اور سیاق و سباق کریں، اس طرح لکھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل جو اب پیپر آ رہے ہیں، یہ جو میں نے ماڈل پیپر دیکھا ہے اس میں یہ مینشن نہیں کیا گیا حوالہ متن کو اور سیاق و سباق کو، لیکن اس کے باوجود ایگزامینر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ حوالہ متن آپ لکھیں اور سیاق و سباق لکھیں، مگر یہ حوالہ متن ہوتا کیا ہے اور سیاق و سباق ہوتا کیا ہے یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو اقتباس کے بارے میں آپ کو 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے نثر ہی کا سبق پڑھا ہے تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ یہی بات میں یہ پہلے سوال کے حوالے سے ابھی آپ کو بتاتی چلوں۔ تو اقتباس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ کس سبق کا حصہ ہے،
یہ آپ نے بتانا ہے، یعنی آپ کو 2 پیراگراف دیے جائیں گے، 2 عبارات دی جائیں گی، اس میں سے چوائس ہوگی، آپ نے اس میں سے کوئی سی ایک جو ہے جس کو آپ سمجھیں گے کہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے آتی ہے، وہ آپ نے چن لینی ہے اور اس کے اوپر پھر فوکس کرنا ہے اور اسی کو حل کرنا ہے۔ اب اس سے وہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کے لیے آپ سے کیا توقع کی جا رہی ہے کہ آپ کیا بتائیں؟ آپ بتائیں گے کہ وہ کس سبق کا حصہ ہے، یعنی آپ عنوانات لکھیں گے، دو ہیڈنگز دیں گے، حوالہ متن کی ہیڈنگ دے کے اس کے بعد نمبر 1 پہ آپ لکھیں گے سبق کا عنوان۔ میں آپ کے سامنے یہاں شیئر کر دیتی ہوں۔ آپ بے شک کسی مارکر کا استعمال کریں اور لکھیں۔ یہ جو کمپیوٹر کا مارکر ہے اس کے ساتھ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں آتی، لیکن جو وائٹ بورڈ پر ہم لکھا کرتے ہیں وہ کٹی نب کے میں تو مارکر سے لکھا کرتی ہوں، اس سے بڑی اچھی رائٹنگ آتی ہے۔ اور پیپر میں بھی آپ کٹی نب والا مارکر ضرور لے کے جایا کریں، اس کے ساتھ آپ ہیڈنگز دیا کریں، اس کے ساتھ خوبصورت رائٹنگ آتی ہے۔ اور اردو کے پیپر میں ہینڈ رائٹنگ کا، اچھی ہینڈ رائٹنگ کا بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے ایگزامینر کے اوپر۔ یہ تو اس طریقے سے آپ یہ پہلے نمبر پر اس طرح نمبر 1 اور آدھے سبق کا عنوان اس یہ ہیڈنگ لکھیں گے، یہ حوالہ متن دے کے اس کے بعد ایک یہ لکھیں گے، اور دوسری لائن میں دوسری سطر میں آپ لکھیں گے نمبر 2 پہ کیا لکھیں گے؟ مصنف کا نام۔ اور مصنف میں نے آپ کو بتایا تھا سبق اسوہ حسنہ کو شروع کرنے سے پہلے کہ جس نے سبق لکھا ہوتا ہے وہ رائٹر جو ہے اس کو مصنف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر آپ مصنف کا نام لکھیں گے، یہاں اس کے بعد سبق کا عنوان لکھ کے پھر آپ اپنے پین کے ساتھ یا بال پوائنٹ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر آگے سبق کا عنوان لکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو سبق پڑھا ہے اسوہ حسنہ، اگر آپ کو بالفرض یہ اوپر جو ہم نے مشق میں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ پیراگراف جو ہیں دیے، اگر فار ایگزامپل ان میں سے کوئی ایک پیراگراف آپ کو ایگزام میں آتا ہے تو آپ اس کو حل کرتے ہیں، تو جب جواب لکھیں تو پہلے نمبر پہ یہ حوالہ متن لکھیں گے، اس کے آگے پھر یہ نمبر 1 لکھیں گے، اور یوں سبق کا عنوان لکھ کے پھر آگے 2 ڈاٹ لگا کے تو اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ دیں گے، تو وہ بھی مارکر سے ہی آپ لکھیں۔ پھر نمبر 2 پہ مصنف کا نام، یہ ہیڈنگ لکھیں، پھر 2 نقطے لگائیں، 2 نقطے لگا کے آگے مصنف کا نام جیسے ہم نے پڑھا اس میں کہ سید سلیمان ندوی لکھا ہوا ہے، لکھیے۔ میں نے ویسے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کتاب کا ذکر آتا ہے نا کہیں جو ہے سیرت النبی، پھر مصنف کا نام لکھا جاتا ہے شبلی نعمانی، مولانا شبلی نعمانی، لیکن جب اس کا اسوہ حسنہ کا نام آئے گا، سبق کا ذکر آئے گا، تو پھر آپ نے سید سلیمان ندوی لکھنا ہے، کیونکہ کتاب میں ان کا نام لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کام کیا نا، تو یہ والا چیپٹر ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا ہو۔ اس کے بعد یہ حوالہ متن ہو گیا، آپ کو 1 نمبر اس سبق کا عنوان ہیڈنگ کا ملے گا، اس کا نمبر فکس ہوتا ہے بورڈ کی طرف سے، اور 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کے نام کا ہوتا ہے۔ تو 2 نمبر تو یہ پکے پکے آپ کے ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ صحیح لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے آپ نے
کہ سبق کا عنوان کیا ہے، اس سبق کو لکھنے والا مصنف کون ہے، اس کا کیا نام ہے۔ یہ باتیں بہت ضروری ہیں یاد رکھنا۔ تو 2 نمبر تو کہیں نہیں گئے آپ کے اگر آپ نے یہ صحیح لکھ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے، اور سیاق و سباق کے بارے میں بھی جو باتیں ہیں اہم وہ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ سیاق و سباق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثالی اور دوسرا اجمالی۔ اجمل سے نکلا ہے، اور اجمل کا معنی ہوتا ہے مختصر، ٹھیک ہے۔ ایک تو مثالی ہے جس میں وہ آگے ڈیٹیل بتا رہے ہیں، دوسرا اجمالی۔ وہ سیاق و سباق مثالی ہے جو اقتباس کا موقع اور محل بتائے، یعنی اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر کرے کہ کہاں کہاں یہ مقامات جو ہیں وہ پیش آئے۔ ایسا مثالی سیاق و سباق اس وقت آسانی سے لکھا جا سکتا ہے جب اقتباس ایسے سبق میں سے لیا گیا ہو جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو۔ دوسرا اجمالی سیاق و سباق ہے جو اقتباس سے متعلقہ سبق کے اہم نکات کو بالترتیب مختصراً بیان کر دے۔ تو زیادہ تر جو ہے اجمالی آپ کو لکھنا پڑتا ہے، آپ کے اسباق ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہیں جہاں پر آپ کو بس مختصر پوائنٹس جو ہیں دی گئی عبارت سے پہلے والے جو سبق میں تھے اور آخر والے، کیونکہ آپ کو پورے کا پورا کوئی ناول یا پوری کی پوری کوئی کہانی یا پوری کی پوری کوئی بھی نہیں دیا گیا ہوتا۔ آپ کو کسی میں سے کچھ حصہ، کسی عبارت میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہوتا ہے، جیسے یہ خطبات میں سے ایک خطبے کا پورا خطبہ بھی نہیں ہے یہ جو آپ کا وہ ہے، خطبات مدارس میں سے 5واں خطبہ جو کہ جامعیت کے نام سے ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ کے سبق میں دیا گیا ہے، اس لیے پورا نہیں ہے تو آپ اجمالی سیاق و سباق ہی لکھیں گے۔ تو لیکن ترتیب پھر بھی بہرحال آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سبق میں پہلے کون سی باتیں آئی تھیں اور اب عبارت کے بعد میں کون سی باتیں آئی تھیں۔ یہ نہیں کہ بعد والی آپ پہلے لکھ دیں اور پہلے والی آپ بعد میں لکھیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اپنی جو سبق میں ترتیب ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ تو اجمالی سیاق و سباق ان اسباق کی ضرورت بن جاتا ہے جن میں کہانی کا عنصر نہ پایا جاتا ہو، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ انٹر کے امتحان میں ہر 2 قسم کے سیاق و سباق، اب کبھی کبھی آپ کو مثالی بھی لکھنا پڑ جائے گا، تو اب یہ ہے کہ چاہے وہ مثالی ہو چاہے وہ اجمالی ہو، آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بس آپ کو یہی یاد رکھنا ہوگا کہ ہم نے جتنے بھی سبق کے اندر اہم پوائنٹس ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے کہ سیاق وہ عبارت ہے جو پیراگراف سے پہلے تھی، دی گئی زیر تشریح عبارت جو ہے اس سے پہلے والا حصہ جو ہے سبق کے اندر وہ سیاق ہے، اور اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ سباق ہے۔ تو آپ نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا لمبا لکھنا ہے، طوالت اس کی 8 سے 12 سطور کے درمیان رہنی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن میں 12 کی طرف نہیں جاؤں گی، میں آپ کو کہوں گی کہ آپ 8 تک ہی محدود رہیں۔ مختصر سیاق و سباق جو ہے وہ بہتر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے 8 سے 9 بھی ہو جائیں آپ کی سطریں، مگر آپ زیادہ کی طرف مت جانے کی کوشش کریں، آپ کم کی طرف رہیں، بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے 8 سے اوپر نہ ہی آپ کا جائے سیاق و سباق تو بہتر ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آتا ہے تشریح کا۔ اب آپ کے کتنے ہو گئے سٹیپس؟ یہ کہ پہلا سٹیپ جواب میں آیا حوالہ متن کا، جس کے اندر مزید یہ آپ نے سب ہیڈنگز 2 بنائی، ایک سبق کا عنوان اور ایک مصنف کا، اس میں آپ باقاعدہ نمبر 2 دے دیں تو بہتر ہے، سبق کے مصنف کا نام، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ہو گئی، پھر تیسری آپ کی ہو گئی سیاق و سباق کی، اور چوتھی آپ کی ہو جائے گی تھوڑا سا میں ویسے ایڈیشن کیا کرتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، میں نے 25 سال پڑھایا ہے انٹر کے اسٹوڈنٹس کو، اور میں ہمیشہ ایڈ کرواتی تھی، جس سے ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 100 میں سے 90+ تک نمبر لیتے رہے ہیں الحمدللہ۔
اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر بھی بنائیں، خوبصورت بھی بنائیں، اور تھوڑی سی اپنی سپیڈ بھی شروع سے ہی تیز رکھیں۔ آپ کی رائٹنگ جو ہے اس طرح سے آپ پریکٹس کریں، شروع سال سے ہی آپ کو پریکٹس اس طرح سے کرنی چاہیے کہ آپ تیز بھی لکھیں تو آپ کی رائٹنگ گندی نہ ہو، اچھے ہی رہے۔ تو مصنف کا نام لکھنے کے بعد اگلی میں ہیڈنگ ایک بچوں کو کہتی ہوں، ایڈوائز کرتی ہوں کہ وہ مصنف کا تعارف مختصر سا دے دیں۔ اور میں نے جب سبق پڑھایا ہے آپ کو، ابتدا میں نے سید سلیمان ندوی کا تعارف آپ کو بتایا تھا کہ ان کا پیدائش کا سن، ان کی وفات کا سن، اور تھوڑی سی ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں، انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں، یعنی اس کی مصنف کی اور کون کون سی تصانیف ہیں، اس نے کہیں کسی ادارے میں پڑھایا ہے، کسی جیسے سید سلیمان ندوی جو تھے وہ دارالعلوم سے منسلک رہے اور علی گڑھ یونیورسٹی سے منسلک رہے، 7 سال انہوں نے دارالعلوم ندوہ میں تعلیم حاصل کی، پھر وہاں استاد بھی رہے۔ اس طرح سے تھوڑا سا یہ لکھا جائے، اور پھر یہ کہ وہ مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد بنے، اور انہوں نے پھر آگے ان کی تصنیف سیرت النبی کو مکمل کیا ان کی وفات کے بعد۔ تو یہ اہم باتیں جو آپ 3 یا 4 سطروں میں بیان کر دیں، تو یہ ایک اور گڈ پوائنٹ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ ایک تو آپ جب ہیڈنگز دے کے اپنا جواب لکھتے ہیں، اس کی جواب کی وضاحت کرتے ہیں، تو اس میں خوبصورتی بھی آتی ہے، اور ایگزامینر کے اوپر آپ کا امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں ضرور کریں، اور یہ نوٹ بک کے اندر بے شک نوٹ بھی کر لیں کہ ہم حوالہ متن کے بعد سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنے کے بعد مصنف کا تعارف لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سیاق و سباق، اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے تشریح کی طرف۔ اب تشریح کس طرح ہونی چاہیے؟ عبارت کی تشریح کا مقصد طلبہ کی اس صلاحیت کو جانچنا ہے کہ وہ عبارات کی تفہیم اور وضاحت کی کس قدر اہلیت رکھتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ایک بات سے آگے جڑی بات جو ہے وہ کس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں، آپ کا انداز بیان کیا ہے۔ بے شک آپ مشکل الفاظ نہ استعمال کریں، بے شک آپ لمبے لمبے اور بڑے مبہم سے جو ہیں جملے وہ نہ استعمال کریں، آپ آسان لفظوں میں اپنی بات کو بیان کریں، مگر بالکل آپ کی باتیں آپ کے ٹاپک کے ساتھ کنسرنڈ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ irrelevant آپ بیچ میں باتیں لکھنا شروع کر دیں اپنی تشریح کو لمبا کرنے کے لیے، نہیں، آپ اس کے اندر اپنی کچھ اشعار بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس کے اندر ریلیونٹ قرآنی آیات بھی ڈال سکتے ہیں، احادیث بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی عظیم لوگوں کی جو سینگز ہوتی ہیں، کہاوت، مطلب ہے کہ ان کی کوٹیشنز بھی لکھ سکتے ہیں، کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بات جو ہے وہ آپ کی خوبصورت بنتی ہے، تحریر آپ کی خوبصورت ہو جاتی ہے، وضاحت کی کس قدر اہلیت ہے آپ کے اندر، یہ اس سے پتہ چلے گا، اور یہی جج کرنا چاہتا ہے آپ کا ایگزامینر۔ اور مطالب عبارت کو، مطلب کی جمع ہے مطالب، عبارت کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے مطالب کو اپنے الفاظ میں کس قدر خوبی سے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ کوئی بات جو سمجھ میں نہیں آ سکتی کسی کو، آپ اس کو اتنے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے لکھیں کہ سمجھنے والا، دوسرا بندہ جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھنے والا اچھی طرح سمجھ جائے۔ تو آپ کی خوبی جو ہے نا وہ دیکھنی ہے کہ کتنا اچھا سمجھا رہے ہیں۔ طلب اب آپ کے سامنے تو نہیں بیٹھا ہوا نا جس کو آپ سمجھا رہے ہیں، تو آپ نے لکھ کے سمجھانا ہے۔ تو طلبہ کو چاہیے کہ وہ مشکل الفاظ اور تراکیب کے معنی، یہ معنی کا جمع ہے، یہ معانی اور متبادل لکھیں۔ متبادل یعنی کہ اس کے بدلے میں کچھ اور لفظ جو اسی جیسا معنی رکھتا ہو وہ لکھیں۔ پھر متعلقہ عبارت میں پیش کیے گئے خیالات اور مثالیں اگر اس میں ہیں، تو ضروری تو نہیں ہر جگہ وہ مثالیں ہوں، ان کی وضاحت اور ترتیب سے لکھیں، ترتیب وار۔ ایسا کرتے ہوئے تشریح عموماً کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ عبارت سے 3 گنا ہو جانی چاہیے۔
लेकिन तशरीह करते हुए सबक की हदूद में रहना बहरहाल ज़रूरी है। वो वही बात जो मैंने पहले कही आपसे कि इररेलेवेंट ना हो जाएं आप, सबक की हदूद में रहें, जो सबक का मौजू है उसी से रेलेवेंट आप तशरीह के अंदर बातें लिखें, ठीक है। अगर जैसे ये जो है टॉपिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में था, तो सीरत से ही जुड़ी हुई बातें आप और लिख सकते हैं जो इसमें नहीं भी दी गई, लेकिन उनका ताल्लुक उन बातों से है जो कि इसमें बयान हो रही हैं, तो फिर आप वो लिख सकते हैं, बाकी गैर ज़रूरी नहीं लिखें आप, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की सरमाया उर्दू किताब का पहला सबक मश्क समेत मुकम्मल कर लिया है। अगले वीडियो में हम बोर्ड के मॉडल इम्तिहानी पर्चा डिस्कस करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए, और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।